अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। आज के प्रोग्राम में नाजरीन हम बात करेंगे उस इशू पर जो कि पूरे मुल्क में इस वक्त ज़ेरे बहस है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और उनके वज़ीर जनाब शिबली फराज साहब जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत को देख रहे हैं, उन्होंने आज अपोजिशन के अरमानों पर एक बार फिर से औस डाल दी, ये ऐलान करके और बाकायदा वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाकर इंट्रोड्यूस करा के कि जी ये तो हम ले आए हैं और इंशाल्लाह अगले इंतखाबात हमारे इसी से होंगे और हम आपको भी कन्विंस कर लेंगे इस पर। जिस पर अपोजिशन शदीद तिलमिला रही है और वो कहती है कि हम किसी सूरत नहीं मानेंगे, या आपने इलेक्शन चोरी करने का और इलेक्शन हैक करने का एक नया मंसूबा बना लिया है। जिस तरह पहले आप लोगों ने 2018 में इलेक्शन चोरी कर लिया, इसी तरह आप लोग अब दोबारा से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक करके पूरा इलेक्शन हैक कर लेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आज एक ट्वीट की जिसका उर्दू तर्जुमा भी हमारे पास मौजूद है, मैं उर्दू में पढ़ देती हूँ जी। उन्होंने बताया कि हमारी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से पाकिस्तान में तैयार करदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का मुआयना करते हुए उनकी तस्वीर है, बिलाखिर दिखाई देने लगा है कि पाकिस्तान में हमें ऐसे इंतखाबात मुयस्सर आएंगे जिनमें हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवार नताइज तस्लीम करेंगे। शिबली फराज और उनकी टीम को मुबारक। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शिबली फराज साहब जो कि वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देख। शिबली साहब हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी बहुत फख्र से एक ट्वीट की थी, जरा आपकी भी ट्वीट नाजरीन को स्क्रीन पर दिखा देते हैं। I feel proud to announce that the task given by Prime Minister Imran Khan to develop electronic voting machine is achieved by Ministry of Science and Technology. The use of technology in electoral process will ensure fair and credible elections and put to rest all controversies surrounding election in our country. Opposition को कैसे आप इस बात पर करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि उनको कन्विंस करने के लिए एक तो जो हम ने एक प्लान बनाया हुआ है जिसमें कि ये मशीन हम पार्लियामेंट में भी ले जाएंगे, ठीक है, हम हर सूबाई असेंबली में भी ले जाएंगे, ठीक है, और जितने भी उनके पार्लियामानी लीडर्स हैं वो सब इसको टेस्ट भी करेंगे, देखें भी। इसके हमने एक पूरा एक प्रोग्राम मुरतब किया है जिससे कि देखिए, जहाँ तक कि अपोजिशन का ताल्लुक है या किसी का भी ताल्लुक है जो कि इलेक्शन में हिस्सा लेने की ख्वाहिश रखता है, वो उनको यह हक पहुँचता है कि वो इस मशीन के बारे में जान सकें। अब तक क्या हुआ है? अब तक हुआ ये है कि इलेक्शंस हमारे मुल्क में जब भी हुए हैं तो एक इलेक्शंस के बाद हारने वाला हार को नहीं मानता और जीतने वाली की जीत को मशकूक करार दिया जाता है। ऐसे हालात में ज़ाहिर है कि जो पार्लियामेंट है उसकी भी जो क्रेडिबिलिटी है वो अंडरमाइन होती है, और दूसरा ये कि एक गैर ज़रूरी बहस मुल्क में चल पड़ती है जिससे कि जो भी हुकूमत हो उसको सालों इसी के सिलसिले में जवाबदेह होना होता है। अब इसका जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने मैनिफेस्टो में भी, 2013 में भी, फिर 2017 में भी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुई जिसका कि मैं इत्तेफाक से हिस्सा था, उसमें यही तय किया गया था और के ईवीएम्स को, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। अब 2014 में एक मशीन बनी जी, वो कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी ने बनाई थी। वो जो मशीन थी, जो आखिरी मशीन जो बनी थी 2014 में, वो इलेक्शन कमीशन, देखें इलेक्शन कमीशन इसका मेन स्टेक होल्डर होता है जो कि इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो तकरीबन 20% पूरी कर रही थी वो मशीन, ठीक है, और फिर उसको कोई ऐसी डिस्क्रेडिट कर दिया गया और वो उसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो भी इतनी कोई अच्छी नहीं थी, ऑब्सोलीट थी। अब 2021 है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहला जो मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी वजारत के बाद वो यही थी कि एक मशीन बनानी है जो कि हमारे लोकली मेड हो और वो सारी जो इलेक्शन कमीशन की जो भी ज़रूरियात हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा करे। तो उस पे पिछले 3 महीने का मैं टारगेट दिया गया था, तो 3 महीने में दिन रात की मेहनत करके इस मशीन को हमने तैयार किया जो कि एस्थेटिकली यानी कि शक्ल सूरत में भी, उसके साइज में भी और उसकी जो असल जो खूबी है, जो उसकी जो परफॉर्मेंस है, उन सब पे तवज्जो दी गई। ये मशीन, इसका बुनियादी, इसकी मशीन आने के बाद इलेक्शंस में क्या होगा, वो ये होगा कि एक तो ये कि बड़ी ये सिंपल है, यानी आसान है इस्तेमाल, यानी वोटर के लिए भी, और जो
प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा उसके लिए भी ठीक है। बड़ी आसान है। दूसरी बात यह है कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है बाहर की दुनिया के साथ, इसको स्टैंड अलोन कहते हैं। स्टैंड अलोन मशीन का मतलब ये है कि ना उसमें कोई इंटरनेट का कनेक्शन है, यानी कि वो हैक नहीं हो सकती है। ठीक है। हैक वो चीज होती है जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो। बिल्कुल ठीक। और बग्स होती हैं वो भी तब होती हैं जब उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो। इसका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है। ठीक ये है। प्योर एक लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर मशीन के जितने भी बटन्स हैं उनको वो किया गया है। तो आप आते हैं, आपकी वेरिफिकेशन होती है मैनुअली, जो कि वहां पे होगी, जो कि वोटर बिल्कुल लिस्ट से कंफर्म की जाएगी। उसके बाद आपका इलेक्शन कमीशन वाला आपको वो जब वेरीफाई करके आपको क्लियर कर देगा, आप जाएंगे उस बटन पे अपने पसंदीदा उम्मीदवार पे को प्रेस करेंगे और वो प्रेस होते ही आपके सामने ही वो वोट निकल आएगा जिसको आपने वोट दिया है। वो आप चेक कर लेंगे कि जी मैंने शिबली फराज को वोट दिया था तो उसी को ही मिला है। ठीक है। आप फिर वो उसको फोल्ड करके और उसमें डाल देंगे बैलेट बॉक्स में। ठीक है। और अगर किसी से गलत वोट हो जाता है? देखिए, गलत वोट का इम्कान नहीं है। मैं ये बताऊं कि ये एक ऐसी मशीन है जिसमें कि जो गलत वोट, जिसे कि आप कहते हैं इनवैलिड वोट्स, जितने भी इंतखाबात हुए हैं वो इलेक्शन कमीशन के डाटा के मुताबिक 3% के करीब होता है, जो कि अगर आप मजमूई वोटों की तादाद देखें तो तकरीबन 15 से 18 लाख वोट बनते हैं जो कि ज़ाया हो जाते हैं। इसमें 0 वोट आपका ज़ाया होगा, कोई वोट आपका ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि जो आपने बटन दबाया है जिस उम्मीदवार को दिया है उसी के नाम पे निकलेगा और उसमें कोई ना इंक ऊपर होगी ना कोई निशान लग सकेगा। वो वोट आप डाल देंगे। फिर आखिर में जब वोटिंग खत्म हो जाएगी जी, तो जितने भी पोलिंग एजेंट्स हैं वो उसके सामने बैठ जाएंगे, पोलिंग ऑफिसर के सामने, और वो जो है तो एक बटन से पहले बटन दबाएगा जिससे कि वोटिंग के खत्म होने का टाइम भी हो जाएगा। ठीक है। उस पर टाइम लॉग हर एक चीज पे लगी हुई है। बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद जो है तो वोटिंग जब खत्म हो जाएगी उसके बाद वो दोबारा ऑन नहीं हो सकती है, वोटिंग दोबारा उसमें ऐड नहीं हो सकती है, वो खत्म हो गया प्रोसेस। फिर एक दूसरा बटन दबाएंगे आप तो आपको पूरा जो है उसकी जो वोटर्स लिस्ट है उसके सामने हर एक के हासिल करदा वोट और एक टोटल नंबर ऑफ वोट्स जिसको आप फॉर्म 45 कहते हैं वो फौरन आ जाएगी 2 सेकंड के स्पीड पे। उस पे सब साइन करेंगे। बिल्कुल सही। और यानी ये आपका ये मरहला तय हो जाएगा। तो जो ये कहते हैं कि हैक हो जाएगी वो बिल्कुल गलत है, जो ये कहते हैं इसमें बग्स आ जाएंगी वो बिल्कुल गलत है। और इसमें जो सबसे आसान चीज है कि वोटिंग के दौरान और वोटिंग के बाद धांधली का कोई इसमें शायबा इम्कान नहीं है। मिनिस्टर साहब आपसे मजीद बातें भी पूछते हैं। नाज़रीन, मिनिस्टर साहब ने अभी जो कुछ आपको वर्बली एक्सप्लेन किया, मैं चाहूंगा हमें क्विक डेमो दिखाएं जो मिनिस्टर साहब ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को दिखाया, और फिर हम आपको ये भी दिखाएंगे कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने एक डेमो के तौर पर वोट कास्ट करके भी देखा कि अगर 2023 में इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मदद से वोटिंग होती है तो किस तरीके से वोट कास्ट होंगे। लेट्स वॉच। जी, वजीर आजम साहब की हैरत दीदनी थी कि इतनी सी है बस। तो इसी तरह जाहिर है कि पाकिस्तानी अवाम के जहन में भी बहुत सी शुकूक व शुबहात हैं, बहुत से सवालात हैं कि एक इतना लेंथी प्रोसेस जो हुआ करता था कि हम वोट कास्ट करते थे, उधर खड़े हो जाएं, उधर बैठ जाएं, अभी आपकी बारी आ रही है, ये क्या हुआ है, नहीं आपने ऐसे नहीं किया, चलें पीछे हट जाएं, तो वो अब आपको डांट भी नहीं पड़ेगी मुझे आपको, जो हमें अक्सर हम देखते हैं कि इलेक्शन के दिन जाहिर पोलिंग का अमला भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखाई देता है, कई जगहों पर वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए भी बहुत आसान हो गया है, जैसे मिनिस्टर साहब ने भी एक्सप्लेन किया कि फॉर्म 45 अब उनकी सवाबदीद पर नहीं, आपको मशीन सब कुछ कैलकुलेट करके दे देगी। जिस तरह कंप्यूटर, जिस तरह कैलकुलेटर है वो आपको सब कुछ काउंट करके दे देता है, अब आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं। अब जरा देखते हैं कि ये जो इतनी सी मशीन पर वजीर आजम साहब भी हैरान हुए थे कि इतनी कारआमद मशीन कैसे है, उसके जरिए उन्होंने वोट कास्ट करके देखा, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। लेट्स वॉच। जी, वजीर आजम साहब ने मिनिस्टर साहब आपको बहुत बहुत मुबारक दी, हम भी आपको मुबारक पेश करते हैं, लेकिन असल मुबारक तो जब होगी कि जितने इंटरेस्ट से वजीर आजम साहब ने डेमो देकर दिखाया है उसी तरह आप अपोजिशन लीडर्स को भी एतमाद में लेकर उनसे भी डेमो दिलवाएं। ऐसा नहीं हो सकता, ये आपका प्लान है? देखिए, बिल्कुल ये आपने सबसे अहम बात की है कि असल चीज ये है कि इस मशीन पे सबका कंसेंसस होना चाहिए और इंशाल्लाह होगा, लेकिन वो तब होगा जब आप ज़हन खोल कर आप पहले से बगैर देखे हुए ये ना कहें कि जी हमें नहीं कबूल, क्योंकि कोई चीज ये मुल्क की बेहतरी के लिए हो रही है, ये इलेक्शंस शफाफ भी होंगे और उसमें
ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ کریڈیبل قابل بھروسہ الیکشنز ہوں گے. تو اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ اس کو ہم پوری اپرچونٹی دیں گے کہ وہ اس مشین کو دیکھیں, پرکھیں. جو بھی انہوں نے اس کے اپنے کنسلٹنٹس ہیں, جو ٹیکنالوجی ریلیٹڈ کنسلٹنٹس ہیں, وہ ان کو لا کے اور اس کو کرائیں کہ اس میں کیا ایسا کوئی غلط کام تو نہیں ہو سکتا, جو کہ بالکل نہیں ہے. بیکاز یہ ایک ایسی مشین ہے جو کہ انشاءاللہ پاکستان کی جو انتخابی سیاست ہے, جو الیکشن والا جو پورا پروسیس ہے, اس کو یہ انقلاب اس میں لے آئے گی. تو اس لیے یہ مشین بڑی اہم ہے کہ ہم اس کو پورے کھلے دل کے ساتھ دیکھیں اور مخالفت برائے مخالفت نہیں کریں. اگر آپ اس میں کوئی تجویز دینا چاہتے ہیں, آپ کو کوئی شکوک و شبہات ہیں, سوالات پوچھیں, ہم بالکل حاضر ہوں گے. میں اپنے انجینئرز کے, وہ اپنے انجینئرز کو لائیں, جس کو بھی لاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مشین ہے جو کہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے. اور ایک آخری بات اس بارے میں یہ کہوں کہ جی دیکھیں, آپ کے تقریباً کوئی 120 ملین ووٹرز ہیں, یعنی 12 کروڑ. بالکل ایک وقت میں 12 کروڑ لوگ یا 7 کروڑ لوگ اگر 60% بھی لوگ ووٹ ڈالتے ہیں, یہ ایک ایسی ایکسرسائز ہوگی جو پاکستان میں جو ایک ٹیکنالوجی سے بالکل لوگ کچھ میجورٹی لوگ ناواقف ہیں, ان کا بھی تعارف ہوگا ٹیکنالوجی کے ساتھ. تو اس سے پاکستان کے لیے یہ ایک بڑی کوانٹم لیپ ہوگی ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں. یہ تو اچھی بات ہے, لیکن منسٹر صاحب اس کی فلپ سائڈ یہ بھی تو ہے نا کہ جو بہت سے لوگ ٹیکنالوجی سے واقف نہیں ہیں, وہ شاید صحیح طرح سے ووٹ نہ بھی کاسٹ کر سکیں. تو اس کے لیے آپ لوگ کوئی پراپر ٹریننگ سیشنز کروائیں گے الیکشن سے پہلے؟ تو یہ ایک پورا کیمپین چلے گا. الیکشن میں ابھی 2 سال ہیں, تو مقصد یہی ہے کہ ابھی سے ہی ہم کچھ عرصے بعد ایک پراپر طریقے سے ہم نے ویڈیوز بھی بنائی ہیں ہر زبان, ہر علاقائی زبان میں, جو کہ مشین کے ساتھ ساتھ آپ کو تعارف کرائے گا ہر بٹن کا. اور میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اتنی آسان ٹیکنالوجی ہے کہ اس میں آپ بالکل, اگر کوئی فون بھی کر سکتا ہے نا, فون تو بلکہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. یہ جو سمپل فون ہے وہ بھی بہت کمپلیکیٹڈ ہے, یہ اس سے بھی آسان ہے. اس میں آپ نے اشارہ بڑا سا آپ کی جو انتخابی نشان ہے وہ اور نام ہوگا, اور اس کو آپ نے بس دبانا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کسی بھی فون کا بٹن دباتے ہیں, وہ دبائیں گے اور آپ کا جو ہے تو ووٹ آپ کے سامنے ہی نکل آئے گا. اچھا, ایک چیز یہ ہے کہ جب ووٹ نکلے گا تو ایک تو یہ بھی کچھ کہتے ہیں کہ جی ووٹ میں نے ادھر ڈالا اور پتنی ملیحہ کو پڑ گیا. ایسا نہیں ہے. جب بٹن دبے گا, وہاں سے جو رسید نکلے گی اس پہ اس کا انتخابی نشان, اس کینڈیڈیٹ کا, اس کا نام, وہ اس کو وہ دیکھے گا کہ ہاں میں نے ملیحہ کو ووٹ دیا تھا. تب وہ کر کے وہ اس میں وہ جو بیلٹ باکس ہے اس میں ڈالے گا. بالکل ٹھیک. اس کے بعد کیا ہوگا, جب یہ ریزلٹ ختم ہو جائے گی پولنگ, تو جو ریزلٹ ادھر نظر آئیں گے, ادھر 100 ووٹ پڑے ہیں, تو وہ پرچیں بھی آپ کے پاس 100 ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف ایک غلطی ہو سکتی ہے اگر کسی سے ہو جائے, وہ یہ کہ غلط بٹن پریس ہو جائے. اس کے علاوہ غلطی ہونے کا یا ووٹ ضائع ہونے کا کوئی امکان نہیں. بالکل کوئی امکان نہیں. It's as simple as pushing a button. دیکھیں, یہ تو وہی والی بات ہے نا, اگر آپ کے ساتھ غلطی ہو جائے, اگر آپ نے اسٹیمپ بھی غلط جگہ پہ لگا دی ہے, تو آپ نے, کئی لوگوں کو تو نہیں پتا ہوگا کہ میں نے غلط لگائی ہے, لیکن جو الیکشن کا عملہ ہے اور جو اس کے قواعد و ضوابط ہیں, اس میں وہ والا امکان نہیں ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس میں شبلی صاحب ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے, اور بھی سوالات اس حوالے سے ذہن میں آتے ہیں, لیکن ایک بہت جو امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ بھلے پی ٹی آئی ہو, نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, جتنی بھی پرانے سیاستدان ہر سیاسی جماعت میں موجود ہیں, انہوں نے خاص طور پہ فصلی بٹیرے, انہوں نے اپنے حلقے قابو کر رکھے ہیں, اور کچھ اداروں کی ملی بھگت سے کئی دفعہ نادرا کا بھی وہ ڈیٹا جو ہے وہ اس کو گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بوگس لسٹ تیار کر رکھی ہوتی ہیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ جن لوگوں جو بوگس لسٹس کے سہارے, جو لوگ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں 10-10 سال پہلے, ان کے بھی 4-4 ووٹ پڑے ہوتے ہیں, تو یہ جو ٹھپے لگانے کی جن کو غلط ٹھپوں کی عادت پڑی ہوئی ہے, کیا وہ آپ کے ساتھ تعاون کر سکیں گے؟ اس کا پریکٹیکلی سپیکنگ کتنا لائکلیہڈ لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صرف وہی لوگ ناخوش ہوں گے جو کہ اپنے اپنے حلقوں میں انہوں نے ایک خاص طریقہ کار بنایا ہوتا ہے, اور لوگوں کے آئیڈینٹی کارڈز کو اکٹھا کیا ہوتا ہے, اور پھر ان کے اکٹھے ان کے ووٹ ڈالتے ہیں. یہ ساری ان چیزوں پہ ان کے لیے بری خبر ہے کہ جو اکٹھے کرتے تھے کارڈز اور جا کے وہ اپنا ہول سیل ووٹ ڈالتے تھے, وہ نہیں ہوگا. اس سے یہی ہے مقصد ٹیکنالوجی کا کیا ہے. دیکھیں جی, ہم پہلے گھوڑے پہ بیٹھ کے سفر کرتے تھے, پھر آہستہ آہستہ وہ ہوئی ٹیکنالوجی آئی, ایگزیکٹلی گاڑیاں آتی گئیں, اس طرح جہاز ہوتے گئے. تو دیکھیں ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمیں
ہمیں ٹرانزیشن کرنی ہوگی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ گاڑی اس میں کچھ چونکہ یہ بنائی ہے کسی دوسرے ملک نے تو یہ جو ہے تو چلتے چلتے جو ہے تو میں پشاور جا رہا ہوں تو یہ کوہاٹ کی طرف چلی جائے گی. بالکل. ناظرین یہاں پر وقت ہو ایک شارٹ کمرشل بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے, صاحب سے ایک تو اور بھی اہم سوالات پوچھیں گے, اور سب سے اہم بات ہم کوشش کریں گے کہ منسٹر صاحب سے کوئی تاریخ لیں جس میں ہمیں پتا چلے کہ جی اس اسپیسیفک ڈیٹ کو اپوزیشن کو حکومت خود فارملی دعوت دے گی کہ آپ آئیے, اپنے انجینئرز کے ساتھ تشریف لائیے اور اس مشین کو چیک کریں تاکہ آپ کے ابہام دور ہو سکیں یا پھر ہم غلط ثابت ہو جائیں. ہم ان کو ایک چیلنج ابھی تھرو کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جناب شبلی فراز صاحب. ان سے ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ڈائنامک سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے الیکٹورل پروسیس کو کتنا شفاف کر پائے گی یہ, اور آیا جتنا آپ اس کا سکسیس ریٹ امید کر رہے ہیں کہ ہوگا کیا یہ واقعی اتنا ہوگا, یا پھر جو اپوزیشن کے شکوک و شبہات ہیں کہ الیکشن ہیک کرنے کی کوشش ہے, یا پھر یہ کہ یہ اتنا کامیاب تجربہ نہیں ہوگا یا وہ ثابت ہو جائیں گے. تو منسٹر صاحب اب آپ نے صحیح ثابت ہونا ہے یا اپوزیشن نے غلط ثابت ہونا ہے, اس کے لیے آپ دونوں کو ایک جگہ پر موجود ہونا اور اکٹھے بیٹھنا بہت ضروری ہے. سو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم NRO نہیں دیں گے, وہ کہتے ہیں NRO مانگا کس نے ہے, لیکن کم از کم یہ جو قومی ایشوز ہیں اور خاص طور پہ تو بہت ہی امپورٹنٹ نیشنل ایشو ہے, اس پر حکومت کو کیا نہیں فرض بنتا کہ وہ ایک قدم آگے بڑھا کر اپوزیشن کو کہے کہ چلیں گلے شکوے اپنی جگہ, اس چیز پر ہمیں سیم ٹیبل پر بیٹھنا ہے. دیکھیں جی, پرائم منسٹر صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پہ یہ بات بڑے واشگاف الفاظ میں کہی تھی کہ جہاں تک الیکٹورل ریفارمز کا تعلق ہے تو ہم بالکل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو الیکٹورل ریفارمز ہیں اس میں اس کے 3 حصے ہیں, 3 کمپوننٹس ہیں. ایک ہے قانون اٹ سیلف جو ہم نے امینڈمنٹس کرنی ہیں. نمبر 2 کہ ہم نے ایک تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے, ایک ہے انٹرنیٹ ووٹنگ جو ہمارے ملک سے باہر جو پاکستانی ہیں جو کہ پاکستان کی بے انتہا خدمت کر رہے ہیں ان کو ووٹ کا حق دینا, اور تیسری تھی یہ الیکٹورل ریفارمز. اب یہ 3 چیزیں ہیں جس میں کہ ہم بالکل اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے ہر لیول پہ, اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کھلے دل سے, جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں کھلے دل کے ساتھ کھلے دماغ کے ساتھ اس پروسیس کو دیکھنا ہوگا. بیکاز اگر ہمارے ملک میں اگر جمہوریت نے پنپنا ہے, اگر ہمارے پارلیمنٹ نے ایک کریڈیبلٹی حاصل کرنی ہے اور ان سارے بحث و باسوں سے ایک دوسرے پہ لان تان کے الیکشن صحیح ہوئے غلط ہوئے, ان سارے سے ہم نے چھٹکارا حاصل کر کے ہم نے آگے کی طرف جانا ہے, اور ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال اس میں ہمارا بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. تو آپ لوگوں کو لیکن پھر بھی میں چاہوں گی کہ حکومت اس پہ ایک سٹیپ آگے لے, یو نیڈ ٹو ٹیک اے سٹیپ فارورڈ. دیکھیں پہلے ہم بالکل ہم یہ کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم ایک ابتدائی طور پہ ہم ہر اسمبلی میں جا رہے ہیں, پروونشل اسمبلی میں جا رہے ہیں, ہم ان کو نیشنل اسمبلی میں بھی ہم جا رہے ہیں منڈے کو یعنی کل, اور ہم وہاں پہ اس مشین کو بھی رکھیں گے اور اس پہ ہم بحث و مباحثہ بھی کرائیں گے کہ ہر ایک اپنی تسلی کر لے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا منسٹر صاحب, اس سے پہلے کہ میں آپ سے ایک دو سیاسی سوالات کروں, الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمیں کو بہت زیادہ اس آئیڈیا سے خوش نظر نہیں آیا تھا. ہم نے دیکھا ریسنٹلی کہ انہوں نے کوئی اتنا اعتماد کا اظہار نہیں کیا تھا جب آپ لوگ یہ آئیڈیا کی بات کر بھی رہے تھے. سو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ لوگ ان کو کنونس کر پائیں گے الیکشن کمیشن کو بھی کہ دیکھیں الیکشن کمیشن کے جو لوگ ہیں جو کہ اس کے سینئر لوگ ہیں, چیف الیکشن کمشنر ہو گئے, ممبران ہو گئے, اور جتنا بھی عملہ ہے, دیکھیں وہ بھی پاکستانی ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ملک میں جتنی چیزیں ان میں بہتری آئے تو وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں یہی امید کرتا ہوں کہ انہوں نے کوئی ایسا اندیہ نہیں دیا ہے جس میں کہ انہوں نے اپنی ان کی ایک بڑی نیوٹرل رائے ہے اس وقت, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی بہتری, جمہوریت کی بہتری کے لیے وہ ان کا کوئی آلریڈی کوئی مائنڈ سیٹ کوئی فکس نہیں ہے, وہ چیزوں کی میرٹ کی بنیاد پہ وہ فیصلہ کریں گے. چلیں یہ تو بڑی اچھی آپ کی آپٹمسٹک اپروچ ہے, اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو اور پاکستان میں چاہے کوئی بھی الیکشن جیتے شفافیت آئے, تاکہ ہم یہ 5 سال کا یہ جو رونا دھونا ہے نا کہ جی ووٹ کو عزت دو تو فلاں چیز کو عزت دو, اور عزت کیا ہے کہ ہم جیت جائیں,
ہر پولیٹیکل پارٹی کا یہی ہوتا ہے کہ اصل عزت یہ ہے کہ ہم جیت جائیں, باقی جمہوریت تو صرف پبلک کنزمپشن کے لیے کانسیپٹ ہے. منسٹر صاحب, اب ذرا اینڈ پہ ہم سیاست پہ کوئکلی بات کریں گے. آپ یہ بتائیے کہ اپوزیشن کی ابھی آپ کو کیا صورتحال لگ رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ لوگ اتنے خطرے میں ہیں جتنا آج سے 6-7 مہینے پہلے جب پی ڈی ایم وجود میں آئی تھی تو اس وقت جتنا آپ کو ٹف ٹائم مل رہا تھا, آپ کو اس وقت سب سے بڑا تھریٹ کیا محسوس ہوتا ہے؟ مہنگائی, اپوزیشن, یا پھر پی ٹی آئی کے اپنے اندر جو اختلافات ہیں وہ سب سے بڑا چیلنج پی ٹی آئی کے لیے اس وقت کیا ہے حکومت؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو پچھلے سال تھا وہ کافی مشکل تھا, کافی واقعات ہوئے, اس میں پی ڈی ایم بھی تھی اور میں چونکہ اس وقت انفارمیشن منسٹر بھی تھا تو مجھے بڑی محنت کرنی پڑی اور بہت مشکل کام تھا, اور الحمدللہ کہ وہ بڑی کامیابی سے کیا, اور پی ڈی ایم جو ہے تو وہ بالکل تقریباً تتر بتر ہو گئی. تقریباً تتر بتر کہہ کے آپ ادھر آ گئے. بالکل جی. وہ جو ہے اب جہاں تک ان کی سیاست کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ اسپیشلی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کافی مشکلات کا شکار بھی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنی ذات کو لے آئے ہیں, جو بھی ان کی سیاست ہے وہ ان کی ذات کے گرد گھومتی ہے, تو عوام کی وہ پذیرائی نہیں ملی ہے. اور پی ڈی ایم دیکھیں, اگر ایک پارٹی جو کہ ایک اس کو اکٹھا نہ رکھ سکے, اتحاد کو اکٹھا نہ رکھ سکے, تو ان کی کیا سیاست میں وہ ہوگی, پذیرائی ہوگی, یا ان کی کیا عوام میں ایک مقبولیت ہوگی. تو انہوں نے خود ہی ثابت کر دیا کہ انہوں نے جو نعرہ اٹھایا تھا اس کا کوئی تعلق نہیں تھا, وہ صرف ذات کے گرد تھا, ان کے ذاتی فوائد حاصل کرنے کے لیے, اپنے خلاف جو بھی ان کے اکاؤنٹیبلٹی کے کیسز تھے اس کو بچانے کے لیے, عوام کے لیے یہ کچھ بھی نہیں تھا. اس لیے کو لا رہے ہیں کہ نہیں آپ لوگ واپس؟ دیکھیں, یہ تو قانونی چیزیں ہیں جس میں کہ ہم نے تو ہمیشہ قانون کی برابری اور قانون کی بالادستی کی بات کی ہے, لیکن نواز شریف صاحب جو ہے تو وہ تو قانون سے فرار حاصل کیے ہوئے ہیں. تو آپ نے خود ہی کرایا تھا نا فرار؟ نہیں, ہم نے تو کیا کرنا, وہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ جو ہے تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ چکما دے کے نکل گئے. چکما دے گئے آپ کو. اچھا, اینڈ پہ منسٹر صاحب, اس سے پہلے کہ ہم آپ سے رخصت چاہیں, میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں اپنی پسند کا کوئی شعر سنائیں, کیونکہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ شبلی فراز صاحب پاکستان کے مایہ ناز لیجنڈ جناب احمد فراز صاحب کے سپوت ہیں, اور ان کے نام سے جو ایک سڑک منصوب ہے اسلام آباد میں, احمد فراز روڈ, وہ میری پورے ملک میں سب سے فیوریٹ روڈ ہے, اور ان کی شاعری بھی مجھے بہت پسند ہے. تو ذرا شبلی صاحب کوئی اپنی پسند کا شعر ہو جائے. شعر, جو چل سکو تو کوئی ایسی چال چل جانا, جو چل سکو تو کوئی ایسی چال چل جانا, مجھے گما بھی نہ ہو اور تم بدل جانا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور آخر میں ذرا اپوزیشن کی نظر بھی اگر آپ کوئی شیئر کریں. نہیں, اپوزیشن کی نظر تو میں یہ کہوں گا کہ ان کو خدا عقل دے کہ یہ ملک کا سوچیں بجائے اپنی ذات کے سوچنے کے. اور میرا خیال ہے ناظرین, شبلی فراز صاحب آلریڈی اپوزیشن کی نظر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کر چکے ہیں, بالکل, تو اب اس سے زیادہ مزید کیا نظر کیا جائے. شبلی فراز صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہاں پر وقت تو ایک کمرشل بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ موجود ہوں گے, اور ان سے ہم پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جناب شبلی فراز صاحب سے, جو کہ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے انفارمیشن منسٹر رہ چکے ہیں. بہت ہی تفصیل سے انہوں نے ہمیں بتایا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کیسے ایک گیم چینجر ہو سکتی ہے, صرف پی ٹی آئی کے لیے یا ان کی حکومت کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے. سو دیکھتے ہیں, اللہ کرے کہ پاکستان کے حق میں بہت اچھی ثابت ہو انشاءاللہ. دیکھنے میں تو اچھی لگ رہی ہے, اور ظاہر ہے کہ جب آپ مینوئل پروسیس کی بجائے الیکٹرانک پروسیس کی طرف جاتے ہیں تو جس طرح پوری دنیا میں ہم نے جو الیکٹرانک گیجٹس ہمارے پاس ہیں انہوں نے ہماری زندگی آسان کی, تو ظاہر ہے کہ اس سے بھی انشاءاللہ آسانی ہی آئے گی. سو اصل اب چیلنج حکومت کا یہ ہے کہ وہ کیسے اپوزیشن کو اس چیز پر آمادہ کرتی ہے کہ ہمیں اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی طرف جانا چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے مایہ ناز سیاسی تجزیہ نگار جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. بریگیڈیئر صاحب, ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. بغیر کسی تاخیر کے سوال آپ کی طرف رکھنا چاہوں گی
کہ اگرچہ حکومت نیک نیتی سے کوشش کر رہی ہے اپیرنٹلی، لیکن اپوزیشن کو بہت شک ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرنے کا پلان بنا رکھا ہے حکومت نے، ورنہ ایسے کون کرتا ہے کہ اپنی ہی حکومت میں صاف شفاف انتخابات وہ بھی اگلے اس کی تیاری شروع کر دے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں ملیہ، یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ ایک طرف ہم ہر الیکشن میں ایلیگیشن، کاؤنٹر ایلیگیشن، پھر اس کے بعد کہ جی جعلی ووٹ، پھر ٹھپا لگ گیا، ووٹ اٹھا کے لے گئے، پرابلم ہو گئی، جعلی جو کاؤنٹنگ میں پرابلم ہو گئی۔ ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین جب آپ ملک میں انڈیجنس لائی گئی ہے، دا اونلی تھنگ اس کے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے ساتھ اپنی ریکمنڈیشنز تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دیں، ان کو موقع دیں کہ وہ اس کے اوپر اپنے کمنٹس لے کے امپروومنٹ لے کر آئے، اور پھر اس کو اسمبلی میں جو ایک پارلیمنٹ کمیٹی ہوتی ہے اس کو سپورٹ کیا جائے، جس میں تمام ممبران ہوتے ہیں اپوزیشن کے بھی، اس کو پراپر طریقے سے ٹھوک بجا کے تمام پروز کون دے کے کوئی غلطیاں وہ دیکھیں، اس کو آبزرویشن کو ہائی لائٹ کیا جائے، الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اپنی انپٹ اس کے اندر دے، اور پھر اس کی فردر امپروومنٹ کی جائے، اور جب یہ بالکل فول پروف ہو جاتی ہے، اس سے اچھا آپ کے پاس سسٹم نہیں ہو سکتا۔ ہر الیکشن میں لڑائی جھگڑے، تو اس لیے ایک اپرچونٹی مل رہی ہے صرف اس لیے کہ گورنمنٹ یہ پرپوز کر رہی ہے، آپ نے مخالفت پی ایم ایل این نے کرنی ہے وہ اور بات ہے، بٹ آئی ایم شیور کہ پارلیمنٹ میں یہ لے کے جائیں، منڈے کو لے کر جا رہے ہیں یہ سب، منڈے کو انشاءاللہ وہ لے کر جا رہے ہیں، تو آئی ہوپ کہ اس پہ حکومت اور اپوزیشن کا کنسنسس بلڈ ہو سکے، کیونکہ ضروری نہیں کہ جو آج حکومت میں ہیں وہ کل بھی حکومت میں ہوں گے۔ اگر کل کی اپوزیشن آج حکومت میں بیٹھ سکتی ہے اور کل کی حکومت آج اپوزیشن میں بیٹھ سکتی ہے، تو کل دوبارہ سے ٹیبلز ٹرن ہو سکتی ہیں، تو اگر اس قسم کا کوئی اچھا فیصلہ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ آئندہ آنے والی ہر حکومت کے لیے اور عوام کے لیے اچھا ہوگا۔ اب چونکہ ہمارے پاس وقت کی بہت قلت ہے، تو بریگیڈیئر صاحب میں کوئکلی آپ سے سیاست پر تھوڑا سا آپ کا نقطہ نظر لینا چاہوں گی کہ آپ کو آئندہ آنے والے حالات کیسے دکھائی دیتے ہیں؟ اب سے کچھ گھنٹے قبل رپورٹ کیا گیا کراچی میں کارساز کے علاقے میں، ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کا جو ہاؤس ہے، مسلم لیگ نون ہاؤس، اس میں توڑ پھوڑ بھی کی گئی، کارکنان آپس میں الجھ پڑے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بیانیے کی آپس میں نون لیگ شین لیگ جو محض مذاق کی حد تک بات کی جا رہی تھی میڈیا پر بھی اور ادھر ادھر، تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ سنجیدگی اختیار کرتا جا رہا ہے معاملہ؟ دیکھیں، مریم نواز کو اور نواز شریف کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے اپنے نیریٹو سے جو پاکستان کی فوج اور پھر پرائم منسٹر پاکستان کے خلاف یا ٹائم پاکستان کے خلاف، اس کو پاکستان کے عوام نے مترد کر دیا، اور انہوں نے بڑے مدد سے مسلم نواز کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور اسی وجہ سے وہاں بیٹھ کے جو کچھ ہوا، اور اب ایک 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ہو، اس کو اگر ہوم منسٹری وہاں کی برٹن کی ان کو ویزا ایکسٹینشن نہیں کرتی، اس سے زیادہ شرمندگی کی بات کیا ہوگی؟ آئی تھنک اس کے بعد نواز جی کو تو ہر حالت میں سیاست چھوڑ دینی چاہیے، اور مریم نواز نے جو ڈیمیج کیا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ شہباز شریف کو آگے آنے دیں، جو کہ ریکنسیلیشن میں جا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے کوئٹہ میں آپ دیکھ لیں کیا حال پی ایم ایل این کا ہوا ہے کہ تمام پی ایم ایل جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئی ہے، اور جو انہوں نے وہاں تقریر کیا وہ بھی سنے، تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی نواز لیگ کو بہت بڑا ڈیمیج ہوا ہے۔ مجھے نہیں لگتا اب یہ میرے خیال میں یہ ڈیوائڈ ہو جائے گی شہباز شریف میں اور مریم نواز میں، اگر ان کا اپنے ریکنسیل نہیں ہو چاہے اس کا فائدہ جو ہے وہ پی ٹی اے کو اور ساتھ پیپل پارٹی کو۔ اچھا، اس میں بریگیڈیئر صاحب کل میں نے بیرسٹر سینیٹر اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، تو نواز شریف صاحب کے کیس کے تمام تر قانونی پہلو میں نے ان سے کافی تفصیل سے ڈسکس کیے، اور آخر میں نے ان سے ذرا سیاست پر جب سوال پوچھا تو سرپرائزنگلی جو آپ کا اوپینین ہے اس پر بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو آگے آنا چاہیے کہ مریم اس وقت ڈسٹرکٹیو موڈ پر ہیں، لیکن اعتزاز صاحب کا یہ خیال ہے کہ مریم میں کراؤڈ پل کرنے کی پاور ہے، مریم نون لیگ کو جس طرح سے جس جوش اور جذبے سے آگے لے کر جا سکتی ہیں، شہباز شریف صاحب میں وہ سپارک نہیں ہے، اور وہ نہیں اپنے ورکر کو اس طرح سے نکال پائے میاں صاحب کے لیے بھی جیسے مریم نکال پائی ہیں۔ So what's your take on that? دیکھیں اس میں یہ ہے کہ مریم نواز کا جو نیریٹو ہے نا وہ بڑا خطرناک ہے۔ آپ لاہور کے جلسے سے بعد پی ڈی ایم کو جو دھچکا لگا، پی ڈی ایم نے ٹوٹی ہے، سارا کریڈٹ بوس میں مریم نواز کو جاتا ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے بات چیت کی ہے، جس طریقے سے وہ بات کرتی ہیں، اس کے بعد ساتھ ہی نواز شریف سے وہ باتیں کی ہیں، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی بھی ان سے دور ہو گئی۔ اور ابھی بھی اگر میرے نہیں خیال کہ لوگ اب پاکستان کی بہت ان میں اویئرنیس آ گئی ہے،
اور بلاول بھٹو آپ دیکھیں پنجاب میں جا کے بہت اپنی ابھی وہاں پرفارمنس دکھائیں گے. 2 سال رہتے ہیں, ان کو 2 سال چاہیے تھے, اور جس طریقے سے یہ پی ایم ایل این کے حالات ہیں ابھی تک نواز شریف پہ مریم نواز اور شہباز شریف میں ابھی تک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی ہے. اس سے ان کی اپنی پارٹی سینئر پارٹی جو لیڈرشپ ہے وہ پریشان ہے کہ جب 2 کمانڈر ہوتے ہیں تو وہ کس کی طرف دیکھیں. یہ ان کی بڑی سخت ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے جس کی وجہ سے ان کی پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے. اور یہ غلط سوچ ہے ہماری کہ جی وہ شہباز شریف از 1000 ٹائم بیٹر, ہی انڈرسٹینڈ, لیکن ان کو اپنے کیسز اپنے ان کے کرپشن وہ ان کے آڑے ہے, دیٹ از اے ڈفرنٹ. اچھا, شاہد خاقان عباسی صاحب نے بارہا میڈیا پر یہ بات کی کہ بیانیہ تو ایک ہی ہے, بیانیہ نواز شریف صاحب کا ہے, بھلے کوئی اس سے اگری کرے یا ڈس ایگری کرے, جبکہ باقی ان کے لیڈران خواجہ آصف صاحب ہیں, محمد زبیر صاحب ہیں, اور بھی دیگر ان کے لیڈران ہیں جن کا کہنا ہے کہ ہاں ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہم ہیں, ہمارا ووٹر اس وقت کنفیوزڈ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ ووٹر کے لیول تک اب کنفیوژن پہنچ چکی ہے؟ بالکل پہنچ سکتی ہے. اس کا آپ کشمیر میں دیکھ لیں الیکشن, جو ان کی ڈسکا کی پرماننٹ چیف تھی اختر سبحانی والی, وہ انہوں نے لوز کر دی ہے. اور اس کے بعد جس طریقے سے کشمیر میں جا کے مریم نواز نے کیمپین کی ہے, اٹ واز ٹوٹلی لاجیکل. میں کشمیر کی بیٹی ہوں, میرے والد کشمیر کے ہیں. آپ نے کشمیر میں 5 سال حکومت کی, وہاں کے عوام کے لیے کیا کیا؟ کیا آپ نے آگے فیوچر کی جو بات کی کشمیر کے بارے میں, مقبوضہ کشمیر جو ظلم و بربری 35A, کیا مودی کے خلاف انہوں نے ایک لفظ بولا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو کشمیر سے کتنی محبت ہے, یہ کشمیر کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں, اور اس کا نتیجہ ہم نے الیکشن میں دیکھ لیا. میرے خیال میں اگر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی پراپر طریقے سے اپنی کیمپین چلائیں تو ان کو بھی کافی حد تک بریک کرنے میں کامیاب ہوں گے. میں تو برگیڈیئر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین, وقت پروگرام کا ختم ہو چکا ہے, اگرچہ ڈسکشن بہت ہی دلچسپ تھی. یہاں پر ایک اس دعا کے ساتھ پروگرام کا آج اختتام کرتے ہیں کہ جو ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں خاص طور پہ شبلی فراز صاحب کے ساتھ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر بات کی, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ اپوزیشن حکومت کی بات سن لے, اور اللہ کرے کہ حکومت بھی ایک قدم آگے بڑھ کر, بڑا بن کر, اپنی ایگو کو سائڈ پہ رکھ کے اپوزیشن کو ساتھ ملا کر بٹھائے, زبردستی بٹھائے, کیونکہ یہ عوام کے فائدے کی بات ہے. ناظرین, واقعی یہ گیم چینجر ہو سکتی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین انشاءاللہ, اگر ہمارا ووٹنگ پروسیس, الیکٹورل ووٹنگ پروسیس اس پر کنورٹ ہو جاتا ہے تو پورے ملک کی بہتری ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین, انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.